बसंत इस्लाम में जायज़ है या नहीं है? बसंत एक त्यौहार है या इंसानी जानों का ज़िया? आखिर बसंत की तारीख क्या है? क्या मजहबी तौर पे इसको मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए? पंजाब हुकूमत के कौन से अच्छे इक़दामात हैं बसंत के हवाले से? बसंत कब, कैसे और क्यों शुरू हुई और क्यों इस पे पाबंदी लगी, इन तमाम खबरों की डिटेल देंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं सिमाब न्यूज़, प्रोग्राम खबर से खबर तक के साथ मैं उमीर नवीद। बात करेंगे जी आज बसंत के हवाले से। आपको पता है कि पाकिस्तान, खासकर लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर बसंत जो है उसका दोबारा से आगाज़ होना जा रहा है। तकरीबन 20-25 साल के बाद उसको दोबारा इजाज़त मिली है। 20 साल का अरसा गुजर गया है। हुकूमत पंजाब ने दोबारा से बसंत जो है उसके ऊपर पाबंदी ख़त्म कर दी है, लेकिन 3 दिन के लिए, 6, 7 और 8 फरवरी, ये 3 दिन जो है वो बसंत मनाई जाएगी, खासकर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, और लाहौर में ये बसंत का अरूज होगा। लेकिन आज कुछ ऐसे सवालात हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक तो बताऊंगा मैं आपको बसंत की तारीख, बसंत की हिस्ट्री, बसंत कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसको मजहबी सतह पे कहाँ तक देखा जाता है। दूसरा, जो आजकल एक सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि ये जो है वो तौहीन रसालत करने वालों की हक में गवाही है, या उनकी शान में जो है झंडे बुलंद करना है, या इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या ये सरासर बिद्दत है, गुनाह है, इस तरह की जो बातें हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इनके हवाले से हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, ये आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे बसंत के लफ्ज़ी मानी की। तो बसंत जो है वो हिंदुस्तान की एक ज़बान है, संस्कृत, उसका एक लफ्ज़ है जिसके मानी है बहार के। ठीक है, उर्दू में भी इसको मौसम बहार के त्यौहार के तौर पे लिया जाता रहा कि बसंत जो है इसे मौसम बहार की आमद के हवाले से मनाया जाता रहा, सेलिब्रेट किया जाता रहा कि बसंत को बहार की आमद के हवाले से एक जश्न समझा जाता है। उत्तर प्रदेश में और पंजाब में इसका आगाज़ हुआ हिंदुस्तान में। ठीक है, लेकिन ये रियलिटी अभी किसी को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश से पहले आगाज़ हुआ या पंजाब से हुआ। मोस्टली लोग इसको पंजाब से ही आगाज़ समझते हैं। हिंदू एक देवी हैं सरस्वती, उनके एजाज़ में ये जो है वो त्यौहार मनाया जाता रहा, जिसे बसंत पंचमी कहा जाता है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो हिंदू महीने हैं, माह की 5 तारीख को ये महीना मनाया जाता था, ये त्यौहार मनाया जाता था, यानी कि माह की 5 तारीख को, जो कि जनवरी या फरवरी में आते हैं। तो इसको बहार का पहला दिन कंसीडर किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, जब सर्दी जाती थी, बहार आती थी, सरसों के फूल खिलते थे, तब इसको मनाया जाता था। यही वजह है कि जो सरस्वती देवी हैं उन्हें हिकमत और तालीम की देवी समझा जाता है। आज भी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, हिंदुस्तान में इस दिन को बड़े ही ताज़ीम के साथ, बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि गुस्ताख रसूल थे कुछ लोग, और उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनके हक में बसंत मनाई गई, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, या तो ये बात सच्ची है कि बसंत का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मजहबी त्यौहार नहीं है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि गुस्ताख रसूल की खुशी में या उसकी सपोर्ट में ये दिन मनाया जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ समझ लें कि एक फितना अमेज़ बातें आप समझ लें, या आप इसको समझ लें कि लोगों को भटकाने के लिए है। जबकि बसंत जो है वो इन वाक़यात से बरसों पहले मनाई जाती रही है। अगर मैं थोड़ी इसकी तारीख आपको बताऊं तो सन 1760 से लेकर सन 1759 तक ज़िक्रिया खान जो थे वो पंजाब के गवर्नर थे। अब वहां पे एक हिंदू नौजवान था जिसका नाम था हकीकत रायपुरी। हकीकत रायपुरी जो है उसने आकाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह की शान अक़दस में गुस्ताखी की, और आपकी एक बेटी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शान में भी गुस्ताखी। अब होता यह है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके हाई कोर्ट जो है उसे सजाए मौत सुना देती है। जब लाहौर की हाई कोर्ट उसे सजाए मौत सुनाती है तो कई हिंदू कम्युनिटीज़ ने, लोगों ने, जमातों ने जो है वो एहतजाज किया। एहतजाज के बाद जब उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन लड़के की सज़ा माफ़ नहीं हुई, क्योंकि उसकी गुस्ताखी इतनी बड़ी थी, सज़ा माफ़ होनी भी नहीं चाहिए थी। उसको सजाए मौत हो जाती है तो हिंदुओं ने एक सोग का ऐलान कर दिया कि हम सोग मनाते हैं। वहां पे एक बड़ा ही अमीर कबीर हिंदू था जिसका नाम था हिंदू कालू राम। कालू राम ने, जो हकीकत रायपुरी था, उसके एक एजाज में बसंत मेला ऑर्गेनाइज कर दिया।
بس یہی وجہ تھی، میلہ آرگنائز ہونا تھا تو اس کو اسلام کے خلاف سمجھا جانے لگا، فتوے دیے جانے لگے کہ اس نے گستاخی کی تھی، تو حقیقت رائے پوری نے، تو یہ ہندوؤں نے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا اور وہ جو ہے جھنڈے بلند کیے، گڈیاں اڑائیں اور یہ کیا اور وہ کیا، تو اس لیے جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس واقعے سے پہلے بھی بسنت منائی جاتی رہی، جو ہے لوگ پیلے کپڑے پہنتے تھے، ہندو خواتین پیلے کپڑے پہنتی تھی، سکھ برادری پیلی پگڑیاں باندھتی تھیں۔ اگر اسلام کی بات کریں تو اسے صوفیوں اور بزرگوں کے مزاروں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر بھی منایا جاتا رہا۔ لاہور کی بات کروں تو حضرت میاں میر اور حضرت شاہ حسین کی درگاہ پر منائی جاتی رہی ہے بسنت۔ قصور میں بابا بلے شاہ اور سلطان باہو کی درگاہ پہ بھی منائی گئی۔ دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت قطب الدین مختار کی درگاہ پہ بھی یہ بنائی جاتی رہی، پیلے کپڑے پہنے جاتے رہے اور پیلے ہی پھول جو ہیں وہ نظر کیے جاتے رہے، نذرانے کے طور پہ وہاں پہ چڑھائے جاتے رہے۔ یہ بسنت کا کانسیپٹ ہے شروع سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بسنت جو ہے وہ سردیوں کے اختتام کا جشن ہے۔ لاہور میں بہت زیادہ سردی پڑتی تھی، جب سردی ختم ہوتی تھی تو پھر لوگ یہ جشن مناتے تھے بسنت کا۔ یہ کوئی مذہبی تہوار بالکل بھی نہیں ہے، اس سے خاص طور پہ جو ہے وہ اندرون لاہور میں منایا جاتا رہا۔ اندرون لاہور میں ڈوریں تیار کی جاتی تھیں اور ماشکیوں کی فیملیاں جو ہیں یہ ڈور تیار کرتی تھی، سارا سارا دن ڈوریں تیار ہوتی تھیں، رات کو جو ہے وہ گیس کی روشنی میں وہ ڈوریں تیار ہوتی، ان کی تیاری کی جاتی، ایک خوبصورت ایونٹ منعقد کیا جاتا۔ لیکن وہاں پہ تاش اور جوا بہت زیادہ عام ہوتا ہے ان دنوں میں، خاص کر بسنت کے دنوں میں۔ ویسے تو لاہور جیسے شہر میں اور پنجاب جیسے صوبے میں تاش اور جوا ان چیزوں کے اوپر پابندی تھی، لیکن خاص کر بسنت کے دنوں میں بہت زیادہ جوا منایا جاتا رہا، کھیلا جاتا رہا۔ جو ہار جاتے بعد وہ گھٹے جو ہے وہ پکڑتے، لپکتے چھتوں کے اوپر اور جو کٹی ہوئی پتنگیں ان کو لوٹتے، اس طرح کا سلسلہ جاری ہوتا رہا۔ بسنت پہ کھلے عام جوا ہوتا رہا۔ مشہور پتنگ باز جو تھے ان کے درمیان مقابلے ہوتے تھے۔ ہندو لڑکیاں پیلے کپڑے پہنتی تھیں، جو سکھ ہیں وہ بسنتی پگڑیاں پہنتے تھے، باندھتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ پاکستان کا بٹوارا ہوا، ہندوستان سے سکھ اور ہندو کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے کے بعد وہ وہاں چلے گئے، پاکستان کے لوگ یہاں رہ گئے، بہت زیادہ سکھ کمیونٹی، ہندو کمیونٹی جو ہے چلی گئی۔ لیکن پھر بھی لاہور میں یہ تہوار منایا جاتا رہا، خاص طور پہ اندرون لاہور میں، کیونکہ اندرون لاہور کی جو چھتیں تھیں وہ بہت زیادہ وسیع بڑی چھتیں، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی چھت پہ جانا، لپکنا، گڈیاں لوٹنی اور پیچے لڑانے یہ عام سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس تہوار کو جو ہے وہ نیشنل سطح کے اوپر منایا جانے لگا۔ جب نیشنل سطح کے اوپر منایا جانے لگا تو پھر بڑی بڑی کمپنیاں اس کو سپورٹ کرنے لگیں، حکومت اس کو سپورٹ کرنے لگی، یہ ایک صنعت کی اختیار کر گیا، ایک صنعت بن گیا۔ پتنگ کا یہ جو تہوار تھا، یہ جو بسنت کا تہوار تھا، بڑی بڑی کمپنیاں اس کو سپانسر کرنے لگیں، پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آنے لگے، ہندوستان سے کیا، باہر ملکوں سے کیا، دنیا کے ہر کونے سے لوگ خاص کر لاہور میں جمع ہونے لگے۔ لاہور میں بسنت منائی جانے لگی، لاہور کے ہوٹلز بزی، ریسٹورنٹ بزی، چھتیں کرائے کے اوپر، اور اچھے خاصی ان کے مال کی بھی چاندی ہو گئی، ان کی کمائی کی چاندی ہو گئی، ہوٹل بزنس کرنے لگے، ریونیو بڑھنے لگا، جو ریسٹورنٹ ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، جو چھتیں ہیں وہ رینٹ پہ دی جانے لگی، بڑے بڑے تہوار ہونے لگے۔ اور خاص کر جو پوش ایریاز ہیں جیسے ڈی ایچ ہے یا گلبرگ ہے یا دوسرے ایریاز ہیں، یہاں پہ پارٹیز رکھی جانے لگی، پارٹیز کھانے پینے کے حوالے سے، وہاں پہ مہمانوں کو مدعو کیا جاتا رہا، وی آئی پی پاس دیے جاتے رہے، لوگ ایسی پارٹیز میں جانا فخر سمجھتے تھے، لالی ووڈ سٹار وہاں پہ جاتے تھے، فلمی ستارے وہاں پہ پرفارم کرتے نظر آتے تھے، وہاں پہ مشہور سنگر گانے گاتے تھے، اس طرح کی پارٹیز وہاں پہ آرگنائز کیے جانے لگی۔ پھر یہ ہوا کہ پھر ڈور کے اوپر پسا ہوا شیشہ جو ہے وہ لگایا جانے لگا، پسے ہوئے شیشے سے کافی مشکلات آنے لگیں، پھر اخباروں میں خبریں آئیں، کبھی ہاتھ کٹ گیا، کبھی ہاتھ زخمی ہو گیا، کبھی کوئی بچہ چھت سے گر گیا، یہاں تک کہ انسانی گلے کٹنے لگے۔ اس کے بعد تار کا استعمال کیا جانے لگا، جو کلچ کی تار ہے اس کو پتنگ کے ساتھ لوٹنے کے لیے، کاٹنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ پھر وہ تار بجلی کی تاروں میں لگتی، بجلی کی جو سپلائی ہے وہ بند ہو جاتی، وہ خراب ہو جاتی، اس طرح کے معاملات عام ہونے لگے۔ ان وجوہات کے اوپر ہائی کورٹ نے 2005 میں اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ ہائی کورٹ نے جو وجوہات پیش کی، ہائی کورٹ نے کہا بسنت ایک ہندو تہوار ہے، اس کا اسلامک رسومات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا ہائی کورٹ نے کہا کہ انسانی جانیں بہت زیادہ ضائع ہو رہی ہیں، انسانی جانوں کا جو ضیاع ہے، اور بجلی کی جو تباہ شدہ لائنیں ہیں ان کو بحالی کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آ رہا ہے۔ پھر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ایسا ملک جہاں پہ فی کس آمدن بہت کم ہے، وہاں پہ
صحت اور تعلیم کا نظام ناقص ہے۔ وہاں ریاست اور جو نجی کمپنیاں ہیں وہ اپنے کروڑوں روپے انسان کی زندگی کو بہتر کرنے میں لگائیں، نہ کہ ایسی تفریح کے اوپر۔ یہ پابندی لگی، جو بسنت لورز تھے انہوں نے احتجاج شروع کیا، وہ سڑکوں پہ نکلے اور عدالت تک جانے کے تمام راستے بند کر دیے۔ تب وزیر اعلیٰ نے بسنت کے اوپر عارضی پابندی کا اعلان کر دیا۔ آج بھی پنجاب میں بسنت کے اوپر عارضی پابندی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، حقیقت رائے نے جو گستاخی کی تھی اس کی سزا مل گئی تھی، لیکن بسنت اس سے پہلے کا تہوار ہے۔ مغل بادشاہوں کے دور میں بسنت منائی جاتی رہی ہے، صوفیہ کرام کے درگاہوں پہ بسنت منائی جاتی رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف بہار کی آمد کا، پیلے پھول جب کھلتے ہیں نا سرسوں کے، تب بہار کی آمد کا یہ سائن ہے، یہ تہوار ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ صرف بہار کی آمد کے لیے منایا جاتا تھا، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ لیکن حکومت پنجاب نے، مریم نواز صاحبہ نے دوبارہ 20 سال بعد بسنت کا اعلان کیا ہے، بسنت کی 3 دن اجازت دی ہے، لیکن اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ سب سے پہلے جو ڈور ہے اس کے اوپر شیشہ نہیں ہوگا، کوئی کیمیکل ڈور نہیں ہوگی، صرف جو سرٹیفائڈ ڈوریں ہیں یا پاس شدہ ڈوریں ہیں وہی استعمال ہوگی، خاص کر کاٹن کی ڈور استعمال ہوگی۔ اس کے بعد جو چھتیں ہیں وہ مضبوط ہوں، جہاں پہ آپ بسنت منائیں گے چھتیں وسیع ہوں، ان کی باؤنڈریز بنی ہوں۔ تیسرا، بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے، بچے جو ہیں یہ بالکل بھی گڈا نہیں اڑائیں گے، پتنگ بازی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیفٹی جو راڈز ہیں بائکس کے اوپر، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ حکومت نے فری راڈز تقسیم کیے ہیں ہر جگہ پہ، کہ ہر جگہ پہ تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے انویسٹ کر کے انسانی جانیں بچا رہے ہیں، لوگوں کو تہوار منانے کا موقع بھی دے رہے ہیں، لیکن ایک ڈسپلن کے ساتھ۔ یہ بھی حکومت کا بہت اچھا قدم ہے۔ پھر ٹرانسپورٹ حکومت نے فری کر دی، اورنج لائن ہے آپ کی، یہ گرین بسیں ہیں آپ کی، یہ میٹرو ہے آپ کی، یہ اورنج ٹرین ہے آپ کی، سپیڈو ہے، جتنی بھی بسیں ہیں یہ سب حکومت کی طرف سے 3 دن فری ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اس کے بعد فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے۔ اس کے بعد اونچی آواز میں آپ میوزک نہیں سن سکتے، اگر سننا ہے تو جو پابندی ہے جن گانوں کے اوپر، آپ وہ گانے پلے نہیں کر سکتے کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ وہ 150 کے قریب میرے خیال گانے ہیں، 138 کے 40 یا 150 کے قریب جتنے بھی گانے ہیں ان کے اوپر پابندی ہے، آپ ادب میں اور سلیقے سے یہ منا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے کہا کہ ڈرونز اڑائے جائیں گے، حکومت کی طرف سے نگرانی رکھی جائے گی ہر جگہ پہ، اور حکومت الرٹ ہوگی، فورسز الرٹ ہوں گی، سیکورٹی فورسز الرٹ ہوں گی، پولیس الرٹ ہوگی، تاکہ کوئی ایسی صورتحال نہ ہو۔ ایمبولینسز ریڈی ہوں گی ہر جگہ پہ، ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ہوگی، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو فوری سے طبی امداد دی جائے گی۔ اگر ڈرون گرتا ہے کسی کی ڈوروں سے تو اس کو بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے، لہذا کوشش کیجئے کہ جب حکومت کا ڈرون اڑ رہے ہو تو آپ کے آس پاس پتنگیں جو ہیں آپ اسے سائڈ پہ کیجئے، اور اس چیز کو عام جو ہے نہیں بالکل نہیں لینا۔ جس طرح اسلحے کی نمائش عام ہو گئی تھی، آتش بازی عام ہو گئی تھی، گانے عام ہو گئے تھے، کانچ لگانا عام ہو گیا تھا، یہ سب چیزیں اب نہیں ہوں گی۔ ڈسپلن کے ساتھ پتنگ بازی کیجئے، یہ کیمیکل ڈور سے بچیے، شیشہ ڈور سے بچیے، صرف اور صرف جو ہے وہ کاٹن ڈور استعمال کیجئے، چھتیں سیف پختہ استعمال کیجئے، بچوں کو دور رکھیے، سیفٹی راڈز بائکس پہ لگائیے، اور یہ اس طرح کے فحاشی والے گانے نہ لگائیے۔ گیٹ ٹوگیدر فیملیز کا کیجئے، اچھے اور پر منظم طریقے سے بسنت منائیں، اپنی اور دوسرے کی جانوں کی حفاظت کریں۔ میں حکومت پنجاب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، بہت اچھا عمل ہے ان کا اور بہت اچھا قدم ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا بہت اچھا، ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اور سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو اب آپ بتائیں بسنت منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ میں نے آپ کو ہسٹری بتا دی، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار ہے۔ سمام نیوز دیکھتے رہیے۔ امید نوید کو اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔